Mohtaram Justice Javed Iqbal Sahab, Chairman, National Accountability Bureau, Mr. Jeremy Wilson, Country Representative, UNODC, parliamentarians, Mohtasibeen, service officers from NAB, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It gives me immense pleasure to be here and address this gathering on the International Anti-Corruption Day. First of all, I must make sure to communicate that I appreciate the workings of the NAB and especially these young officers. एक बड़ा मुश्किल आजमाइश के अंदर यकीनन आप लोग होते होंगे कि जिस एतबार से पाकिस्तान के अंदर करप्शन बढ़ी और पाकिस्तान के अंदर करप्शन कम करने की कोशिश की जा रही है, तो मैं इस बात से वाकिफ़ हूँ कि लालच एक बुरी बला है और लालच हर इंसान के अंदर किसी हद तक मौजूद होती है। और जब आप लोगों के सामने ये करप्शन के बड़े बड़े वाक़यात आते होंगे तो यकीनन ये आपके किरदार की पुख्तगी है जिसकी बुनियाद पर आप अच्छे फ़ैसले और अच्छा प्रोसिक्यूशन और इसके अंदर से करप्शन ख़त्म करने की कोशिशें करते हैं। तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ आप सब लोगों को जिनको आज सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं और पूरे इदारे को। ये सबसे मुश्किल सर्विस है और अगर आप लोगों को याद हो तारीख़ के अंदर कि जब लोग गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन करते थे तो उनसे पूछा जाता था कि कहाँ जाओगे, तो कुछ का फैसिनेशन होता था फॉरेन सर्विस, जिनका पैसे के साथ फैसिनेशन होता था वो कहते थे जी कस्टम्स की नौकरी दिलवा दें या पुलिस की दिलवा दें। तो वो प्रायोरिटीज़ भी माशरे के अंदर हैं। तो जब हम करप्शन की बात करें तो पहले तो मैं आपके सामने अपने दिल की बात करना चाहता हूँ कि मैं अपने जहन के अंदर जो आप सब सोचते हैं वैसे ही मैं भी सोचता हूँ कि करप्शन की वजह क्या है। एक तो वो लालच है जो हमेशा से है और इंसान की तारीख़ में करप्शन है, मैं कुछ वजाहत भी करूँगा। मगर अगर पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि करप्शन अगर कोई फ़र्द करप्ट नहीं होगा या कोई फ़र्द जुर्म नहीं करेगा तो उसके पीछे क्या अनासर हो सकते हैं। तो मेरे जहन के अंदर 6 चीज़ें आती हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक तो मैं समझता हूँ कि कानून मुल्क के अंदर होना चाहिए और पार्लियामेंट ज़िम्मेदार है, तो लिहाजा एक सुतून जो हमारी रियासत का है वो ये एहतमाम करती है कि कानून तो हो जो आइडेंटिफाई करे जुर्म को और आइडेंटिफाई करे करप्शन को, तो कानून होना ज़रूरी है। मगर दूसरा लेवल जब आता है कि कानून इम्प्लीमेंट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि कानून अगर कागज़ के अंदर मौजूद है तो आपने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे कवानीन भी देखे होंगे जो कागज़ पर मौजूद हैं मगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। तो लिहाजा दूसरी ब्रांच जो है रियासत की वो है एग्जेक्टिव, तो उसका रोल बेइंतहा ज़रूरी है कि वो कानून इम्प्लीमेंट करे। अच्छा, तीसरी बात मैं समझता हूँ कि फिर बात ये आती है कि कानून जब इम्प्लीमेंट हुआ और बंदा पकड़ा गया, पकड़ने उसको खौफ होना चाहिए इंसान को कि करप्शन करे कोई जुर्म करे तो वो पकड़ा जाएगा। जब वो पकड़ा गया फिर तीसरा पिलर रियासत का अमल में आता है और वो है जुडिशरी, वो है इंसाफ का निज़ाम, कि वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर इंसाफ का प्रिजम्पशन ये है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अच्छा, ये सिविल केसेस के अंदर और बहुत सारे क्रिमिनल केसेस के अंदर है, मगर पाकिस्तान ने तारीख़ के एतबार से एक कॉन्सेप्ट अपनाया है जो इस्लाम से उसका चलता है, वो मैं उसकी भी वजाहत करूँगा। मगर इंसाफ और अदालत के अंदर ये इंसाफ होना बेइंतहा ज़रूरी है। तो ये जो पिछले दिनों सर्वे आया परसेप्शंस के हवाले से, उसने भी लोगों ने भी इन्हीं चीज़ों को बड़ा क्लियरली आइडेंटिफाई किया है। क्या अगर अदालत के अंदर ताख़ीर हो, अदालत के अंदर 10-10 साल कोई मुकदमा चले तो विटनेसेस कहाँ जाते हैं, और लोगों की तरकीब ही यही होती है कि टाले जाओ, तारीख़ें करवाते जाओ ताकि जो विटनेसेस हैं वो गायब हो जाएं, जो कागजात हैं वो खो जाएं। और पिछले दिनों नैब ने एक फ़र्द की बरतरफ़ी के लिए मुझे फ़ैसला करने के लिए कहा भी था, जिसके अंदर उसने असल कागजात, असल लीज डीड किसी करप्ट आदमी के सिलसिले में उसने गायब कर दी अपने यहाँ से, और जब गायब कर दी तो वो वन ऑफ द बैड एग्स ऑफ नैब था, जिसको फिर डिसमिस किया गया सर्विस से। और मैंने इनसे दरख्वास्त की कि जनाब आप प्रोसिक्यूट भी करें। डिसमिसल ऑफ सर्विस जहाँ करोड़ों का या अरबों का नुकसान हुकूमत का हो गया और मेरा और आपका हो गया, हुकूमत को छोड़ें, ये पैसा तो मेरा और आपका है, आपके टैक्सेस, आपकी मेहनत के पैसे हैं,
تو اس میں جواب دہی ہونی چاہیے. تو لہٰذا تیسرا میں نے آپ سے گزارش یہ کی کہ جوڈیشری جلد فیصلہ کرے. تو میں سمجھتا ہوں تاخیر سے فیصلے جو ہیں وہ کوئی انصاف مہیا کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے یہ جوڈیشری کے سوچنے کی بات ہے, اور کیونکہ آپ اپنی محنت سے پروزیکیوٹ کرتے ہیں تو مجھے اندازہ ہے کہ وہ جوڈیشری, وہ نظام عدالت جو انوسنٹ انٹل پروون گلٹی کے اوپر بیسڈ ہے اور رہنا چاہیے, وہ جب اس کو چیلنج اس بات سے کیا جاتا ہے کہ نہیں آپ نے پروزیکیوٹر نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ چیز ہے کس کی, اور صرف اس کے بعد وہ آدمی خود یا عورت خود یہ بات بتائے کہ جی میرے پاس یہ ہے, میری ہے, جب انہوں نے ثابت کر دیا میرے پاس آئی کہاں سے, دیٹس دا ایشو وچ ہیز ٹو بی ڈیسائیڈڈ. اچھا جی, تو تیسرا میں نے آپ کو بتایا کہ عدالت, اور ایک چوتھا عنصر ہے جو سب سے بھاری ہے, مگر میں چوتھا منطقی اعتبار سے اس کو چوتھا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ میرے اندر بھی خوف ہو. کس کا؟ خدا خوفی. مذہب کا میرے کردار کے اندر جتنا اثر ہوگا اتنا ہی میں معاشرے میں جرائم کے ارتکاب سے گریز کروں گا, یا جرم نہیں کروں گا, یا بے ایمانی نہیں کروں گا. تو یہ میرے اندر سے بھی آتا ہے, اور یہ اس کی بڑی اہمیت ہے, اس کو کم اہمیت مت دیجیے گا. میرے خیال سے بنیادی اہمیت اسی چیز کی ہے جو ہم اگنور کر دیتے ہیں. مگر اس کے لیے پھر کہاں پر اس کا اثر ہو, تو اپنی تاریخ اگر آپ دیکھیں, اسلام کی تاریخ اگر آپ دیکھیں, تو یہ جو امانت داری ہے, یہ ڈسکرپشن ہے اس بات کا کہ سرکار کے پاس امانت داری پیسے کی ہے, سرکار کے پاس امانت داری اپنے فیصلوں کی ہے, سرکار کے پاس امانت داری اس بات کی ہے کہ افراد کی ہے کہ کس کو پروموٹ کریں, کس کو بینیفٹس دیں. تو یہ امانت داری کا اوریجن کیا ہے؟ تو میں آپ کو اوریجن فرسٹ ڈے آف اسلام سے اس کا اوریجن آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑی پر چڑھ کر انہوں نے پوچھا کہ لوگوں اگر میں تم سے کہوں کہ پیچھے فوج ہے تو تم میری بات پر یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں, اور پہلا اصول آف اسٹیٹ واز لیڈ ڈاؤن ایٹ دیٹ پوائنٹ. لوگوں نے کہا ہاں. تو کیوں کہا ہاں؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں, امانت داری کرتے ہیں. تو the foundation of Islam has been laid on the first statement جس کے تحت پیغام دیا گیا, تو وہ امانت داری کا پیغام ہے. اور اسی بات کو آگے چل کر آپ یہ دیکھیے کہ نیب کے قانون کا اوریجن کہاں پر ہے, جو ان کا 5C ہے. جب میں پارلیمنٹ میں بحث کیا کرتا تھا تو مجھے سارے کلوزز بھی یاد تھے. تو میں کنونسڈ ہوں اس بات سے کہ جو وائٹ کالر کرپشن کا کرائم ہے اس کے اندر رسید کے پیچھے بھاگنا, کوئی رسید بے ایمانی کی چھوڑتا نہیں ہے. صرف ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ حضرت عمر کے واقعے سے وہ قانون کا اسلامی ریاستوں کے اندر سیل ہو گیا. وہ واقعہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ چادریں ہیں, آپ بتائیے کہ کہاں سے آئیں. That's the principle and that has been adopted throughout the world کہ وائٹ کالر کرائمز کے اندر the possession of an item or wealth کا آپ پروزیکیوٹر ثابت کر دے, اس کے بعد کہ کہاں سے آیا یہ انسان اس کو آگے چل کر اس کو بتائے جس کے اوپر الزام ہے. مگر ایک پانچواں عنصر بھی ہے جو بہت اہم ہے اور جو ہر چیز کے اندر آج پاکستان میں نظر آتا ہے, وہ ہے معاشرے کا پریشر, وہ ہے معاشرہ. چاہے وہ اس جرم کے اندر جو سیالکوٹ کے اندر ہوا وہ ہو, معاشرے کا پریشر کہاں ہے؟ دیکھیے جو اچھی سوسائٹیز ہیں ان کے معاشرے کے اندر ایک کردار سازی اپنے آپ سے ایک سیلف ڈسپلن بنتا ہے جس کے اندر معاشرہ خود روکتا ہے. مجھے میرے والد صاحب یاد آتے ہیں جو یہ کہتے تھے اور مجھے عجیب سا لگتا تھا, چھوٹا سا تھا میں, کہ جی اس کے گھر نہیں جائیں گے. اچھا کیوں نہیں جائیں گے؟ جی اس کا بیٹا تو میرا دوست ہے, اسکول میں میرے ساتھ ہے. جی ان کے گھر پہ حرام کا پیسہ ہے. یہ ہے معاشرے کی ریزسٹنس. یہ ہے معاشرہ جو پن پوائنٹ کرے کہ جو حرام کا پیسہ, جو کرپشن کے ذریعے پیسہ, جنہوں نے میرا پیسہ چوری کیا, جنہوں نے عوام کا پیسہ چوری کیا, تو معاشرہ بھی تو ریئیکٹ کرے. یہ معاشرہ نیوٹرل کیسے بن جاتا ہے؟ اور یہ ایسے معاشرے نیوٹرل نہیں ہوتے, یہ نیوٹرڈ معاشرے ہو جاتے ہیں جو یہ ٹالریٹ کرتے رہیں. اچھا میں اسمبلی میں جب گیا, میں جب اسمبلی میں گیا تو میں نے ایک
اس بات کے اوپر آپ بحث تو کر سکتے ہیں. میں نے ایک بڑی چیز دیکھی اور میرے لیڈر عمران خان صاحب کے حوالے سے میں ان سے کہتا تھا کہ یار کرٹیسیز ہیں، اس سے ہاتھ ملا دو، اور وہ عجیب ری ایکشن کہ جی نہیں یہ بے ایمان آدمی ہے، اس سے میں نہیں ہاتھ ملاؤں گا. چلو یقیناً میں بھی کمپرومائز کرتا ہوں، انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں کوئی بات کی ہو، مگر دیٹ انسپائرڈ می کہ بھئی معاشرے کا کہیں تو ریزسٹنس ہو، اور جتنا پیسے والا جتنا بے ایمان اسی کے آگے ہم اتنا ہی جھک کر اس کے دروازہ بھی کھولیں گے گاڑی کا، اس کو بٹھائیں گے بھی، گلے بھی ملیں گے اور لوگوں سے کہیں گے بھی فلانا میرا دوست ہے. تو ایسے معاشرے کے اندر اگر آپ یہ سمجھیں کہ صرف نیب بیٹھ کر سارے کام کر دے گی یا عدالت کر دے گی یا پولیس گرفتار کر دے گی، دیٹ ول ناٹ ہیپن. یہ معاشرے سے نکلے گا، اور جب معاشرے سے نکلے گا تب قوم کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوگی کہ یہ روکیں. پھر معاشرہ کا پھر کہاں خاندان سے چلتی ہے بات، علماء مشائخ سے چلتی ہے. مسجد اور خاندان اس کے لیے بڑا اہم ہے کہ معاشرے کی تلقین ہو، کیریکٹر بلڈنگ ہو، یکساں تعلیمی نصاب، یہ جو بھی نصاب بچوں کو جو کچھ پڑھایا جائے اس کے اندر اس میں صرف الفاظ کی کیفیت نہ ہو. کتنا عرصے سے میں 30-40 سال سے دیکھ رہا ہوں، ہر جگہ لکھا ہوتا ہے جی رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں. ڈڈ اٹ میک اینی ڈفرنس؟ So you see, it's a combination. یہ جو اگر آپ کرپشن کے خلاف جہاد کریں گے کمبینیشن ہوگا ساری چیزوں کا. اکیلے نیب کے کھاتے میں سارا برڈن ڈال دیں اور جب آئے ایویلویشن معاشرے کے اندر پرسیپشنز دیکھی جائیں تو کہیں جی نیب ذمہ دار ہے. جو یہ کہہ رہا ہے نیب ذمہ دار ہے وہ بھی تو ذمہ دار ہے. Why should it happen? خیر، چھٹی بات جو میں آپ کے سامنے اس کے بعد کہہ رہا ہوں وہ ہے میڈیا، پردہ اٹھانے والا. اور اس کے لیے قانون بھی آپ بناتے ہیں، تو وسل بلور قانون بھی بناتے ہیں، دوسرے قوانین بھی بناتے ہیں کہ پردہ اٹھایا جائے. اور پردہ اٹھانے کے اعتبار سے اب اس زمانے کے اندر آل الیکٹرانک ٹولز، یہ جو بھی ٹولز اویلیبل ہیں وہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں، ہے نا. اس کے اندر وہ بھی آ جاتا ہے کہ جو واٹس ایپ پر کسی نے ریکارڈ کر لی کوئی بات اور کسی نے کسی کو بھیجی کہ جی فلانی جگہ پر کرپشن ہو رہا ہے. تو میڈیا کی ذمہ داری بہت ہے، مگر میڈیا بھی آج کل ایک عجیب انداز سے نکلا ہوا ہے جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ جرنلزم کی بادشاہت ہے. آپ بھی واقف ہوں گے کہ آپ نے جو کچھ کہا اس کا آگا پیچھا چھوڑ کر بیچ میں سے 3 الفاظ نکال کر میڈیا بھی اس پر راج کرتا ہے. تو میں میڈیا سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ جرنلزم کے بجائے ایکچوئل ایکسپوجر، کیونکہ میڈیا ڈیپینڈنٹ ہے سوسائٹی، یہ 5واں پلر ہے معاشرے کا جس کے اندر ایکسپوجر کے لوگوں کو پتا چلے کہ کیا ہو رہا ہے. سیالکوٹ انسیڈنٹ اگر آپ صرف خبر کے طور پر پڑھتے اور امیجری نہ دیکھتے تو شاید آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی. تو میڈیا آج کل الیکٹرانک میڈیا جو بہت کچھ جمع کر لیتا ہے اور بہت کچھ دکھاتا ہے. تو میں بہت مبارکباد بھی آپ کو دیتا ہوں کہ جناب آپ نے 821 ارب روپے، لوگ چیلنج کرتے ہیں کہ بھئی کہاں بتاؤ کیسے ہوا کیا ہوا، آپ اس کو بتا بھی چکے ہیں اور کتنے لوگوں کو آپ پروزیکیوٹ کر رہے ہیں. اور میں آپ کی مشکلات سے واقف ہوں کہ پروزیکیوشن میں آپ کو بھی کتنی مشکلات کا سامنا ہے. اب یہ دیکھیے لوگوں سے جب پوچھا جائے تو یقیناً میری بدنصیبی یہ ہے کہ کرپشن پاکستان کے اندر جتنی اس کی روک تھام ہونی چاہیے اتنی شاید روک تھام نہیں ہے. لہٰذا جب پرسیپشن لوگوں کا دیکھا جاتا ہے تو پرسیپشن لوگوں نے پولیس ماشاءاللہ تو میں نہیں کہہ سکتا، مگر پولیس ہمیشہ سے اس لسٹ کے اندر راج کرتی رہی ہے. اچھا، اور میں بھی جانتا ہوں اپنی ساری سیاسی زندگی میں کہ پولیس کا کرپشن میں نے خود اور آپ نے خود ہر تھانے میں یہ کیفیت دیکھی ہے. سب سے زیادہ ریزنٹمنٹ پولیس سے یہ ہوتا ہے کہ پولیس وہ انسٹرومنٹ ہے، وہ آلہ ہے جو اسٹیٹ جس کے ذریعے قانون نافذ کرتی ہے، اور جب اس کو اتھارٹی دیتی ہے کہ فزیکلی قانون نافذ کیا جائے تو سب سے بڑا مس کیریج اس اتھارٹی کا وہیں پر شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بنیادی چیز ہے جو لوگ دیکھتے ہیں. دوسرے لوگوں نے بھی صحیح آئیڈینٹیفائی کیا جوڈیشری کا، کرپشن کے حوالے سے میں نہیں کہہ رہا مگر انصاف کے حوالے سے میں درخواست کرتا ہوں جوڈیشری سے جو بڑے اچھے فیصلے دیتی ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، کہ وہ ان چیزوں پر نظر رکھے کہ تیزی سے فیصلے کرے. میرے خیال سے ساری قوم کی خواہش یہی ہے. لوگوں نے اچھا یہ جو پرسیپشن کا انڈیکس ہے اس میں 12 چیزیں لوگوں کو آفر کی گئی تھیں کہ ان 12 میں سے چن لو. تو وہ
اگر باعث ہے تو اس بات پر ہے کہ 12 چیزیں کون سی چنی، ممکن ہے کوئی اور شخص، کوئی ہمارے ایم این ایز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی 13ویں چیز یا کوئی اور چیز بھی بتاتے، تو پریجوڈس اتنا ہی ہوگا۔ باقی جنرل ٹرینڈ آپ کے سامنے آ گیا کہ لوگ کرپشن سے پریشان ہیں اور کیا چاہتے ہیں، مگر سلوشنز بھی لوگوں نے دیے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ کرپشن کیسے ٹھیک ہوگا، تو بڑا سمپل سا سلوشن لوگوں نے کہا کہ جی سزائیں دی جائیں سخت سے سخت۔ اچھا، یہ ایک سمپل ان پاکستانی مسلمان کے ذہن میں بنیادی طور پر یہی آتا ہے کہ سزا سخت دی جائے۔ اچھا، مگر سزا کو ہوتے ہوتے 10 سال لگ جائیں، 11 سال لگ جائیں، تو لوگوں کی اپنی ذہنوں سے نکل جاتی ہے بات۔ اور پھر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وٹنس چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا۔ اب یہ جو مجھے بڑا تکلیف ہوتی ہے جب میں ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ کراچی کے اندر مزار قائد پر ایک گینگ ریپ انسیڈنٹ ہوا تھا آج سے 8-10 سال پہلے، اور کس طرح سے ہم نے ساری کہانیاں پڑھی کہ کیا ہوا، میڈیا نے سب کچھ اجاگر کر دیا، مگر لوگوں کو سزا نہیں مل سکی اس عدالتی نظام کے اندر۔ تو وہ پریشانی معاشرے کے اندر ہیجانی کیفیت بنتی ہے کہ معاشرہ جب یہ دیکھتا ہے کہ لوگوں کو سزا نہیں ملتی تو یہ کیفیت پھر پیدا ہوتی ہے کہ یا تو فرسٹریشن ہوتا ہے، نا امیدی ہوتی ہے ملک کے اندر، اپنی سینہ کو بھی ہر چیز پر ملک کے افراد کرنے لگتے ہیں، جبکہ آپ کی سٹرینتھس بڑی ہیں۔ میں اس طرف جاؤں گا نہیں، موقع محل نہیں ہے، مگر سٹرینتھس بہت ہونے کے باوجود جب یہ ڈس اپوائنٹمنٹس دیکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی اس ملک کا حال اچھا نہیں۔ اچھا جی، یہ میرا ملک، میری مشکلات، میری پریشانیاں اور کیا جستجو میں نے کرنی ہے، مگر کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کی نمائندگی یہاں پر ہے تو میں ایک انوکھے زاویے کی طرف آپ کا ذہن موڑنا چاہتا ہوں۔ کرپشن کی داغ بیل انٹرنیشنلی ڈالی گئی۔ کرپشن کی داغ بیل انسان کی تاریخ میں بادشاہوں نے اور حکمرانوں نے لوٹ مار کر کے اپنی بیوروکریسی کو بھی ریوارڈ کیا۔ یہ تاریخ کے اندر بادشاہ کا طریقہ کار یہی تھا۔ جو کولونیلزم کا نظام آیا اس نے کرپشن کو 4 چاند لگائے۔ سب سے زیادہ جی ٹی پی جنریٹ کرنے والا خطہ، وہاں قحط سالی ہوئی، لوگ مرے لاکھوں کی تعداد میں، اور سارا مال و دولت لے جائی گئی مغرب کی طرف۔ تو مت بھولیے گا۔ پھر نیو کولونیلزم کا دور آیا جس کے اندر منی لانڈرنگ واز اے بیوٹیفل بینکنگ سسٹم۔ سوئٹزرلینڈ اینڈ یو نیم اٹ، فار دا لاسٹ 60-70 ایئرز دس از واٹ ہیپنڈ۔ میرے ملک کا پیسہ، چوری کا پیسہ ہر جگہ جناب سٹور ہوتا رہا، دس واز بزنس فائنانس۔ تو یہ انریچمنٹ ہیپنڈ بیکاز آف اس، بیکاز ہمارے یہاں کرپشن سے جو پیسہ لوٹا جاتا رہا وہ باہر جا کر اور سچتا رہا اور قوموں کو بناتا رہا۔ تو لہذا یہ جو کیفیت ہے یہ بڑی پریشان ہے۔ پھر ان معاشروں کے اندر جو ڈیوسٹیشن کے تھرو گزرے ہیں وہاں پر کرپشن کی مثالیں دی جائیں۔ مثال کے طور پر افغانستان کے اندر پچھلے 20 سال سے جو اس قوم کا حال ہوا ہے، اور پھر وہاں پر یہ دیکھا جائے کہ جی وہاں پر اب کرپشن ہے، یا سیریا کے اندر دیکھا جائے، یا لیبیا کے اندر دیکھا جائے کہ سارے سٹرکچرز ڈیمالش کر پھر اس قوم کو ایویلویٹ کیا جائے اور دنیا کو دکھایا جائے کہ یہاں پر کرپشن ہے۔ تو یہ انفیئر سسٹم، جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی ایک بات کہی کہ بھئی یہ جو منی لانڈرنگ کا ایک بڑے پیمانے پر ہوا، یہ ویلتھ ان ملکوں کو، ہم جیسے ملکوں کو واپس آنی چاہیے جس انداز سے بھی آئے، بٹ کرپشن ہیز بین لیڈ بائی ایڈوانس سوسائٹیز آلسو، کیپ دیٹ ان مائنڈ۔ سو جب ہم اپنی سینہ کو بھی کریں تو ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں خیال رہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ مگر دیٹ ڈزنٹ جسٹیفائی کہ پاکستان کے اندر ہم چیزوں کو، اپنی دولت کو خود ہینڈل نہ کریں۔ یہ جو باہر دولت گئی ہے اس کے پیچھے بھی ہم بھاگتے رہیں گے۔ مگر مجھے تو بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے کہ جس انداز سے ویسٹڈ انٹرسٹ کے اعتبار سے دنیا کا ورلڈ آرڈر بنا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ زمانہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ ایسی لیڈرشپ مسلمان دنیا میں نکلنی چاہیے جو موریلٹی بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر کی بات کرے، اور اس آرڈر کو جو ویسٹڈ انٹرسٹ اینڈ کرپشن بیس رہا ہے اس کو دفن کرے۔ یہ نکلے گا انشاءاللہ پاکستان سے ہی معاملہ۔ تو میں ان چند باتوں کے ساتھ اور ان چند خوابوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔